जानवर का खून बहाने से ज़्यादा पसंदीदा और महबूब अमल कोई नहीं अल्लाह के नज़दीक। जानवर के खून का ख़तरा ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह के नज़दीक शर्फ़ क़बूलियत पाता है। माशाअल्लाह। लेकिन इसके बावजूद बाज़ अहबाब जो है हालात को देखते हुए और अपने राय कायम करते हैं कि ज़ुबाह करना ज़रूरी चीज़ नहीं है, उसके बदले में माल सदका किया जाए। क्या ये चीज़ बिल्कुल गलत बात है। हद मुकर्रर है। बकरे के लिए जो है कम से कम वो 1 साल का होना चाहिए जी। बकरे की जितनी अक़साम हैं सबका 1 साल के बराबर होना चाहिए जी। और गाय बैल भैंस वगैरह के लिए 2 साल कम से कम जानवर 2 साल का हो। ऊँट वगैरह के लिए 5 साल की क़ैद है। अल्लाह के नबी से पूछा गया माहाज़ लज़ाही या रसूल अल्लाह, ये कि कुर्बानी क्या चीज़ है? तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नत अबी इब्राहीम, तो इब्राहीम की सुन्नत है। ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पर हुकूमती पाबंदी होती है बाज़ जानवरों पर कि ये जानवर जो है ज़ुबाह नहीं किया जाता, हुकूमती दबाव होता है। कुर्बानी जो है वो इस बात का ऐलान और एतराफ़ है कि अल्लाह ताला जो भी नेमतें तूने हमको अता की हैं ये नेमतें तेरी अपनी हैं और तेरी ही राह में हम कुर्बान कर रहे हैं, तेरी मर्ज़ी पर, तेरे हुक्म पर। जायद माल है लेकिन वो माल जो है वो बेच नहीं सकता है, तो ऐसी सूरत में वो कर्ज़ लेकर भी कुर्बानी अपनी कर सकता है और इस तरह के वो कर्ज़ उसके लिए मुश्किल ना हो, आसानी से वो अदा कर सकता है तो कर सकता है, कोई हर्ज नहीं उसके ऊपर। तो ये भी है कि बहुत सारे अहबाब ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि वो अपने बच्चों की तरफ से जो नाबालिग होते हैं उनके तरफ से भी जानवर ज़ुबाह किया जाए। अपने बच्चों की तरफ से अगर कोई शख्स अल्लाह ताला ने वसअत दी है वो कुर्बानी करता है तो कोई हर्ज नहीं है। जो चीज़ वाजिब होती है हम पर वो हमारी अपनी कुर्बानी है और लोग जो है अपनी कुर्बानी छोड़कर अपने मरहूमिन की तरफ से देते हैं, वो बात सही नहीं है। इसी तरीके से बाज़ लोग जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से देते हैं और अपनी तरफ से देते नहीं हैं। ये सवालात होते हैं कि ईद के बाद 2 दिन है या ईद के बाद 3 दिन है, तो इस कुर्बानी कुल 3 दिन है। ईद उल अज़हा का पहला दिन है। पहले दिन जो है ईद उल अज़हा की नमाज के बाद कुर्बानी का वक्त शुरू होता है और फिर 12वीं तारीख़ की मगरिब तक, गुरूब आफ्ताब तक जो है उसका वक्त रहता है। जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आप सबका इस्तक़बाल है अलबलाग चैनल की एक बिल्कुल नई पेशकश फ़िक़ही सवालात में, जहां हम रोज़मर्रा के दीनी मसाइल को कुरान और हदीस की रोशनी में बिल्कुल आसान अंदाज़ में समझने की कोशिश करेंगे। और आज के इस पहले क़िस्त में जिस इन्वान के तहत हम बात करने जा रहे हैं वो कुर्बानी के मसाइल हैं और इन मसाइल पर रोशनी डालने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ़ आलिम दीन मौलाना वहीदुद्दीन साहब उमरी मदनी हफ़िज़हुल्लाह। आपका इस्तक़बाल है अलबलाग की एक नई पेशकश फ़िक़ही मसाइल में। तो जिससे कि हम जिन अयाम से गुज़र रहे हैं वो ज़िलहज के बाबरकत अयाम हैं। इनमें अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ़ और अपने करीब करने के लिए बंदों को ऐसे इबादात रखे हैं जिनको करके बंदा अल्लाह का क़ुर्ब हासिल कर सकता है। तो उन्हीं में से क़ुरबानी को लेकर के बहुत सारे अवाम के मसाइल होते हैं, उनके सवालात होते हैं। तो उन्हीं चंद सवालात के साथ हम आपको यहाँ पर हाज़िर कर रहे हैं। तो आप मुनासिब है कि आप कुरान और हदीस के रोशनी में और कैसे इन सवालात के ज़रिए से अवाम मुस्तफ़ीद हो सकती है उससे बहरावर कराएँ। आपका इस्तक़बाल है। तो मौलाना, सबसे पहले यही सवाल कि जो कुर्बानी है उसकी कुरान और हदीस में शरअन उसकी क्या हैसियत है, उसको करना वाजिब या मुस्तहब है या उसकी क्या नौइयत होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वाला व बाद। कुर्बानी वाजिब है। हर मुसलमान आक़िल बालिग़ मुक़ीम और जो साहिब निसाब हो, यानी 52.5 तोले चांदी या उसकी कीमत उसकी बुनियादी ज़रूरियात से ज़ायद उसके पास हो, तो वो जो है उस पर क़ुरबानी वाजिब होती है। क़ुरबानी का हुक्म वुजूब है, वाजिब है। तो ऐसे इंसान पर क़ुरबानी वाजिब होती है। वो अपनी तरफ से चाहे तो वो एक बकरा या बकरे की कोई भी किस्म जो है वो क़ुरबानी उसकी कर सकता है, या फिर जो है वो बड़े जानवर में हिस्सा ले सकता है। ऊँट है, गाय बैल है, भैंस है, भैंसा है, इसमें जो है वो हिस्सा ले सकता है। नफली तौर पर कोई शख्स करना चाहता है तो वो मुस्तहब है। तो साहिब निसाब पर ज़रूरी और शर्त हो जाती है। साहिब निसाब पर ज़रूरी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जो है क़ुरबानी करने की इस्तिताअत रखता हो, इस्तिताअत से मुराद यही है कि उसके अंदर हैसियत है क़ुरबानी करने की, वो क़ुरबानी ना करे
تو وہ ہمارے مصلی یعنی ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئیں. جی تو وعید سنائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ناراضی کا اظہار کیا ہے. جی. تو اس لیے قربانی واجب ہے، قربانی کرنا چاہیے. تو کن جانوروں کی قربانی قرآن اور احادیث میں بیان کی گئی ہے جن کو ہم ذبح کر سکتے ہیں؟ قربانی میں بڑے جانور اونٹ ہے، اونٹ نر ہو یا مادہ ہو. اسی طریقے سے گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، بھینسا ہے. گائے کے سلسلے میں البتہ یہاں ہمارے ملک میں کچھ قوانین ضوابط بنے ہوئے ہیں، ان ضوابط کا اہتمام کر لیں، اس کی خلاف ورزی نہ کریں. تو اس میں 7 لوگ جو ہے اس میں شریک ہو سکتے ہیں. اونٹ ہو یا بھینس ہو، بھینسا ہو، گائے ہو، بیل ہو، اس میں 7 لوگ اس میں شریک ہو سکتے ہیں. اور بکرا جو ہے اس کی جتنی قسمیں ہیں ان ساری قسموں میں سے کسی بھی قسم کا بکرا جو ہے وہ قربانی میں لیا جا سکتا ہے، دیا جا سکتا ہے. یہ بھی ایک سوال آتا ہے کہ حصہ ہم دیتے ہیں یا ایک بکرے کو ہم ذبح کرتے ہیں تو کتنے لوگ اس میں شامل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے جہاں تک چھوٹے جانور کا تعلق ہے اس میں فقہا کا اتفاق ہے کہ وہ صرف ایک فرد کی جانب سے ایک بکرا کافی ہوتا ہے. ایک سے زائد افراد کے لیے ایک بکرا کافی نہیں ہوتا ہے. البتہ اجر و ثواب میں انسان نیت کر لے سکتا ہے. ہیڈ آف دی فیملی ہے، گھر کا بڑا سربراہ ہے، وہ اپنے گھر والوں کی طرف سے یہ نیت کر لے سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب میں شرکت کی ان سے دعا کر لے سکتا ہے. اس نیت کے ساتھ جو ہے وہ قربانی کرے گا تو اجر اللہ تعالیٰ اس کو بھی عطا کرے گا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اجر گھر والوں کو عطا کرے گا. لیکن جو ہے جہاں تک وجوب کے کافی ہونے کا تعلق ہے وہ کافی نہیں ہوگا، اس پر سب کا اتفاق ہے. تو اس کے لیے جو ہے وہ بڑے جانور میں ایک سے زائد لوگ شریک ہو سکتے ہیں. چھوٹے جانور میں صرف ایک ہی کی طرف سے وہ کافی کفایت کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جن لوگوں بعض لوگ اس کے قائل ہیں کہ وہ پورے خاندان کی طرف سے ایک بکرا کافی ہو جاتا ہے، لیکن جو ہے وہ بات صحیح نہیں ہے. وہ بات وجوب اس سے ساقط نہیں ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک گھر میں جو ہے 10 لوگ ہیں، 10 لوگ میں 5 لوگ فرض کیجئے کہ وہ صاحب نصاب ہیں، انہوں کی طرف سے ایک بکرا کر لیں کافی نہیں ہے، تو 5 کی طرف سے بھی 5 بکرے کرنا پڑے گا یا 5 حصے لینا پڑے گا. تو حصے میں اجر و ثواب میں البتہ شریک ہو سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 2 دمبے ذبح کیے کہ ایک میری طرف سے ایک میری امت کی طرف سے، میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے قربانی نہ کی ہو، نہ کر سکتے ہوں، جو آپ نے فرمایا ہے، تو وہ سارے لوگ امتی اس میں شریک ہو گئے. اجر میں شریک ہونے کی بات ہے، ورنہ جو ہے ظاہر بات ہے وجوب اس سے ساقط نہیں ہوتا ہے. اور حصے کرنے کی بات آتی ہے، عام طور پر مساجد وغیرہ میں جو قربانی ہوتی ہے اس میں زیادہ تر گائے وغیرہ کے معاملہ ہوتا ہے تو 7 حصے اس میں کرتے ہیں. تو بکرے کا کیا حکم ہے، اونٹ کا کیا حکم ہے، کتنے حصے کر سکتے ہیں اس؟ دیکھیے ویسے من جملہ جو ہے قربانی کا گوشت جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا فَكُلُوا مِنْهَا وَاطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، فَكُلُوا مِنْهَا وَاطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ. تم بھی کھاؤ اور ان لوگوں کو بھی کھلاؤ جو مانگتے نہیں ہیں، قناعت کر بیٹھے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی کھلاؤ جو ضرورت مند ہیں اور ضرورت اپنی پیش کرتے ہیں. تو ان تینوں قسم کے لوگوں کو دینا چاہیے. اس لیے علماء نے مستحب یہ بات بتائی ہے کہ چاہے وہ بکرا ہو یا بڑا جانور ہو، اونٹ ہو یا بھینس وغیرہ ہو یا گائے بیل ہو، تو اس کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں اور اس میں ایک حصہ اپنے لیے مختص کر لیا جائے اور ایک حصہ جو ہے اعزاء اقارب کے لیے دی جائے. اس میں صلہ رحمی بھی ہوتی ہے اور اس میں بھی اعزاء اقارب میں بھی جو لوگ زیادہ مستحق ہے ان لوگوں کو دیا جائے، زیادہ بہتر ہے ضرورت مند لوگوں کو دیا جائے. اور تیسرا حصہ جو ہے فقیر فقراء، غریب غرباء، محتاج سماج کے، اس میں بلا تفریق مذہب و ملت دینا چاہیے. مسلمانوں ہی کے لیے نہیں بلکہ برادران وطن، قاہران وطن کو بھی یہ بہترین موقع ہوتا ہے ان سے قربتیں پیدا کرنے کے لیے، ہمدردی بڑھانے کے لیے، خیر سگالی کے لیے، اسلام کے لیے نرم گوشہ ان کے اندر پیدا کرنے کے لیے، اسلام کی خوبصورتی کو ان کے سامنے رکھنے کے لیے، اسلام کی آفاقی تعلیمات کو ان کے سامنے رکھنے کے لیے، اور انسانی ہمدردی کا اظہار بھی اس سے ہوتا ہے، محبت بھی ہوتی ہے. اور برادران وطن ہمارے ساتھ رہتے ہیں تو ان کے ساتھ ہمارا گناہ معاشرتی سماجی تعلق بھی ہوتا ہے. تو اس تعلق کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے بہتر ہے کہ ان مواقع سے فائدہ اٹھایا، شریک کروا جائے. اور جو بھی آتے ہیں ہمارے گھر پر سوال کرنے کے لیے، قرآن نے جو کہا فَكُلُوا مِنْهَا وَاطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، ان کو خالی ہاتھ نہیں بھیجنا چاہیے، دینا چاہیے، کچھ نہ کچھ دینا چاہیے، دینا چاہیے، خوشی کا موقع دینا چاہیے. ہاں تاہم اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص جو ہے ساری قربانی کا گوشت خود اپنے لیے رکھ لینا چاہتا ہے
گھر کے لیے محفوظ کر لینا چاہتا ہے، کباب بنا کے ڈال لینا چاہتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اس میں ملامت بھی نہیں ہے، اس پر کوئی حرج بھی نہیں ہے، البتہ مستحب شریک ہے کرنا کہ وہ بہتر سب ہوگا۔ لوگوں کو شریک جی کیا جی ہے۔ جی جی۔ تو مولانا یہ بھی ہے کہ جہاں تک جو صاحب نصاب ہوتا ہے، ایک شخص ہے صاحب نصاب بھی ہے لیکن قرض میں ڈوبا ہوا ہے، تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ کیا وہ اس پر قربانی لازم ہوتی ہے یا پھر وہ اس حکم سے باہر رہتا ہے؟ دیکھیے عام طور سے صاحب نصاب جو شخص ہوتا ہے اس پر زکوٰۃ بھی واجب نہیں ہوتی ہے۔ جی، زکوٰۃ کا وجوب اس وقت ساقط ہو جاتا ہے جب تک کہ وہ مقروض نہ ہاں جب تک خرچ کہ سے باہر نہ اس نکل۔ پر ضرورت سے زائد مال ہو اور اس پر کوئی واجب الادا قرض نہ ہو، زکوٰۃ کی شرطوں میں سے یہ شرط ہے۔ اسی طریقے سے قربانی میں بھی ہے۔ ہاں البتہ کوئی شخص جو ہے مقروض ہے لیکن یہ کہ اس کا پورا مال جو ہے قرض وغیرہ سب ادا کرنے کے بعد نصاب کے برابر یا نصاب سے کچھ زائد مال اس کے پاس رہ جاتا ہے، جس سے وہ ایک جانور خرید سکتا ہے تو اس پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ زائد مال ہے لیکن وہ مال جو ہے وہ بیچ نہیں سکتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ قرض لے کر بھی قربانی اپنی کر سکتا ہے، اور اس طرح کے وہ قرض اس کے لیے مشکل نہ ہو، آسانی سے وہ ادا کر سکتا ہے تو کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے اوپر ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے اوپر اس کو جی 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 جی۔ تو یہ بھی ہے کہ بہت سارے احباب ایسے بھی ہیں جو ضرورت سے زیادہ جو ہے صاحب نصاب ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کی طرف سے جو نابالغ ہوتے ہیں ان کے طرف سے بھی جانور ذبح کیا جائے، تو نابالغ بچوں کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا ان پر ضروری ہوتا ہے کہ ان کی جانب سے بھی قربانی کی جائے؟ ضروری نہیں ہے، البتہ جو ہے اپنے بچوں کی طرف سے اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے وہ قربانی کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، جی، جائز ہے، درست ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اسی اس کا طریقے سے اجر مرحومین کا جو بھی ہے دینے والے کو ملے گا، بچوں کو بھی ملے گا۔ جی، اسی طریقے سے مرحومین کی طرف سے مالی صدقہ ہے، قربانی جو ہے مالی صدقہ ہے، بلا شبہ جو ہے اپنے مرحوم والدین کی جانب سے یا کسی اور اپنے مرحوم یا مرحومہ کی جانب سے جی، قربانی کی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں، وہ نفل ہے۔ نفل۔ لیکن یہ کہ سب سے پہلے انسان پر یہ بات اچھی طریقے سے ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ جو چیز واجب ہوتی ہے ہم پر وہ ہماری اپنی قربانی ہے، جی، اور لوگ جو ہے اپنی قربانی چھوڑ کر اپنے مرحومین کی طرف سے دیتے ہیں، وہ بات صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے دیتے ہیں اور اپنی طرف سے دیتے نہیں ہیں۔ حالانکہ اس سلسلے میں اصولی بات یاد رکھیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ساری دین کی باتیں ہم تک پہنچی ہیں، تو جو بھی عمل اس پر ہوگا قیامت تک اس کا اجر ملے گا۔ جتنی قربانیاں دنیا میں اس وقت دی جا رہی ہیں اور قیامت تک دی جاتی رہیں گی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لا محالہ اس کا اجر ملے گا۔ بالکل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ جو کسی خیر کی طرف دعوت دیتا ہے تو اس کو اس پر عمل کرنے کا اجر ملے گا، اور اسی طریقے سے جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے اس کا اجر بھی ملے گا۔ تو اس حدیث، آپ کی اس حدیث کی روشنی میں خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا اجر پہنچتا ہے، تو یہ تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لازماً کرنا چاہیے۔ اگر کوئی کرتا ہے وسعت اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو وہ منع بھی نہیں ہے، لیکن اس کے تکلف کی ضرورت نہیں ہے کہ خواہ مخواہ لوگ جو ہے اس مشکل میں پڑ جائیں، ایسا نہیں ہے۔ شریعت اللہ تعالیٰ کا دین بہت آسان ہے اور بہت فطری دین ہے۔ بالکل۔ بعض علاقوں میں مولانا ایسے علاقے ہوتے ہیں جہاں پر حکومتی پابندی ہوتی ہے بعض جانوروں پر کہ یہ جانور جو ہے ذبح نہیں کیا جاتا، حکومتی دباؤ ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں ان علاقے کے لوگوں پر کیا ضروری ہے کہ وہ ذبح کریں یا کن جانوروں کو ذبح کریں؟ تو کیا ان پر حکم آتا ہے؟ دیکھیے جہاں تک چھوٹے جانور کا تعلق ہے میں نہیں سمجھتا کہ کہیں کوئی پابندی ہوگی، تو آسانی سے لوگ کر ہی سکتے ہیں۔ بڑے جانور میں بھی بھینس وغیرہ کے سلسلے میں میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے ملک میں بھی کہیں جو اس طرح کی کوئی پابندی ہو، اور بیل کے سلسلے میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ صرف لے دے کے جو ہے گاؤں چونکہ گائے چونکہ جو ہے وہ ہمارے برادران وطن اور بعض قاہران وطن برادران وطن کے نزدیک جو ہے وہ ایک مقدس جانور سمجھی جاتی ہے، لوگ اسے ماں کا درجہ دیتے ہیں۔ تو یہاں پر کچھ اس طرح کے قوانین بنے ہوئے ہیں کہ جوان گائے ہو اور یہ اس کے اوصاف ہو تو پھر جو ہے اس کو نہیں کرنا چاہیے، اور پھر وہ عمر کی حد کو پہنچ جائے تو پھر کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو ہمیں جو ہے لا آف لینڈ، یعنی جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں کے قوانین کا احترام کرنا چاہیے، تو خواہ مخواہ اس کا ویلنس نہیں جس کرنا پر چاہیے۔ پابندی ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس اور بھی جانور ہمارے پاس موجود اور ہیں، بھی وسعت ہے، گنجائش ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ان قوانین کو ہم پامال نہ کریں، ان کے حدود میں رہتے ہوئے
ہم کسی اور ذریعے سے ہم کر سکتے کوئی حرج نہیں. اگر کہیں کوئی پابندی ہو گئی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کسی اور جگہ بھی جو ہے وہ قربانی ہو سکتی ہے, کی جا سکتی ہے, کوئی حرج ہے. مولانا بعض بعض جگہ کچھ ناگزیر حالات ایسے پیش آ جاتے ہیں, امن کی حالت متاثر ہو جاتی ہے, تو وہاں بعض لوگ کرتے ہیں. اب جیسے کسی وہ مقام پر رہتے ہیں لیکن کوئی ان کے رشتہ دار احباب دوسرے مقام پر ہیں, کوئی حرج تو ان کو نہیں, پیسہ کوئی دے حرج کر نہیں کی جا سکتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں, کی جا سکتی ہے. اچھا, تو گوشت کی تقسیم کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی ہدایت بتائی ہیں. تو یہ جو جانور کو ہم چنتے ہیں عمر کا لحاظ رکھتے ہیں, تو کیسے اس کو ہم چن سکتے ہیں کہ بکرا ہو تو اس کی عمر کیا ہونی چاہیے, گائے کی عمر کے تعلق سے کیا حکم بتایا گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کے روشنی میں, آپ کی تعلیمات کے روشنی میں حد مقرر ہے. بکرے کے لیے جو ہے کم سے کم وہ 1 سال کا ہونا چاہیے. بکرے کی جتنے اقسام ہیں سب کا 1 سال کے برابر ہونا چاہیے. اور گائے بیل بھینس وغیرہ کے لیے 2 سال کم سے کم جانور 2 سال کا ہو. اونٹ وغیرہ کے لیے 5 سال کی قید ہے. بکرے میں جو ہے دمبا جو ہوتا ہے وہ ہمارے ہاں اسے پوٹلا وغیرہ کچھ بولتے ہیں, وہ اگر 6 مہینے کا ہو لیکن وہ لگ رہا ہو کہ 1 سال جیسا ہے, موٹا فربا ہے, تو اس کی قربانی دانت وغیرہ دیکھتے ہیں کہ 2 دانت, وہی وہ 1 سال کی حد جو ہے 1 سال کی ہے. اسی 1 سال میں دانت وغیرہ سب نکل آتے ہیں. تو دمبا اگر جو ہے وہ موٹا تازہ ہو, فربا ہو, تو وہ 6 7 8 مہینے کا ہوگی تو اس کی قربانی درست ہو سکتی ہے. جی. اور قربانی کے جو ایام ہیں, کن ایام میں قربانی کر سکتے ہیں اور اس کی کیا وسعت ہے, کتنے دن تک قربانی کی جا سکتی ہے؟ بار بار یہ سوالات ہوتے ہیں کہ عید کے بعد 2 دن ہیں یا عید کے بعد 3 دن ہیں. تو اس قربانی کل 3 دن ہے. عید الاضحیٰ کا پہلا دن ہے. پہلے دن جو ہے عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد قربانی کا وقت شروع ہوتا ہے, اور پھر 12ویں تاریخ کی مغرب تک, غروب آفتاب تک جو ہے اس کا وقت رہتا ہے. تو ان 3 دنوں میں قربانی کبھی کسی بھی دن دے سکتے ہیں. پہلے دن افضل ہے, دوسرے دن اس کے بعد, تیسرے دن اس کے بعد. اور مختصراً طور پر یہ بتائیں مولانا کہ قربانی کا جو درست طریقہ کیا ہے اور کیا مسنون طریقہ ہے؟ دیکھیے, قربانی جو ہے دراصل یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے, قربانی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انتہائی پسندیدہ عمل ہے. اور قربانی جو ہے وہ اس بات کا اعلان اور اعتراف ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی نعمتیں تو نے ہم کو عطا کی ہیں, یہ نعمتیں تیری اپنی ہیں اور تیری ہی راہ میں ہم قربان کر رہے ہیں, تیری مرضی پر, تیرے حکم پر. ایک بات تو یہ ہے. پھر ان بے شمار جانوروں کو تو نے جو ہمارے لیے مسخر کیا ہے, اس پر ہم تیری عظمت اور بڑائی اور کبریائی کا اعلان بھی اور اعتراف بھی کرتے ہیں. تو یہ اصل میں ہوتا ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان خود اپنے ہاتھ سے جو ہے جانور ذبح کرے, اور اسے قبلہ رخ لیٹا دے, اور بسم اللہ اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے کہا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ. یعنی یہ قربانی کے جو جانور ہیں ہم نے ان کو شاعر اللہ میں شامل کیا. شاعر اللہ کا مطلب وہ اللہ تعالیٰ کے تقوی, خدا ترسی, خدا پرستی کی علامت ہے. تو قربانی کا جانور بھی علامت ہے, جیسے نذا ہے, نماز ہے, روزہ ہے, رمضان ہے, قربۃ اللہ ہے, داڑھی ہے, حجاب ہے, یہ سب چیزیں شاعر اللہ ہے. تو اسی طریقے سے قربانی کا جانور بھی شاعر اللہ ہے, اس کا احترام کرنا چاہیے, اور ان پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے سب وسطہ کر کے. ان پر اللہ کا نام لینے کا مطلب ہے کہ اللہ کے نام سے ان کو ذبح کیا جائے, بسم اللہ اللہ اکبر کہنا. تو جس جانور پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا ہو وہ حلال نہیں ہے. تو اس سے جو ہے لٹا کر جو ہے یہ دعا مسنون ہے, انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین, کہ میں اپنا رخ جو ہے اللہ کی طرف یکسو کرتا ہوں جو آسمان و زمین کا خالق اور پالنہار ہے. وما انا المشرکین, اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. اس کے بعد ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, میری نماز, میری قربانی, میرے تمام مراسم عبودیت, میرا جینا اور میرا مرنا اس اللہ کے لیے, سارے جہانوں کا پروردگار ہے, اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے. مجھے حکم یہی دیا گیا ہے کہ اللہ کے آگے سر جھکانے والوں میں سب سے پہلے میں رہوں. تو اس کے بعد جو ہے اللہم منک ولک, اے اللہ یہ نعمت تیری ہی طرف سے ہے اور تیرے لیے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر وہ کر لے. اگر کسی اور کی طرف سے کرے تو اللہم تقبل من فلاں, من کی بات جو ہے ان کا نام ذکر کر لے, اور پھر اس کے بعد جانور کے گلے پر چھری پھیر دے. اور چھری تیز ہونا چاہیے, اور کم سے کم اس کو تکلیف ہو, آسانی سے اس کی روح قبض ہو,
اس کا اور خیال رکھنا چاہیے. ہتھیار جو رہتا ہے اس کو نظر سے دور رکھیں یا دوسرے جانور کو نظر نہیں آنا چاہیے، وہ سب تعلیمات ہوتے ہیں. آداب کا خیال رکھنا چاہیے. جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے کہ چاقو اور جو بھی چھری وغیرہ ہوتی ہے اس کو بہت تیز رکھے اور آسانی سے جو ہے جانور کو کے زیادہ روح سے تکلیف نہ ہو، تو اس غائب درجے میں اس کا لحاظ کرنا چاہیے. جی. اور شاعر اللہ کی جیسے آپ نے بات کہی، تو بعض احباب ہوتے ہیں، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو جانور کو سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں اور ریاکاری کی وہ چیز آ جاتی ہے، اتنے لاکھوں کا میرا جانور ہے. صحیح. دیکھیے خلوص کے ساتھ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. اللہ کے پاس نہ تمہارے جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے، نہ یہ جانور پہنچتے ہیں، بلکہ اس کے پاس تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے. تو جس خلوص سے، جس جذبے کے ساتھ، تو انسان کو نمود و نمائش سے بچنا چاہیے اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کو مقصود بنا کر کوئی بھی کام کرنا چاہیے. انہی میں سے جانور بھی ہیں. خواہ بخواہ اس کا مظاہرہ، اور خصوصاً بڑے جانوروں کو لے کر ہمارے بچے جو گھومتے پھرتے ہیں وہ مناسب بات نہیں ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے. تو خواتین کی طرف سے سوالات ہوتے ہیں مولانا، کیا ان پر قربانی کے سلسلے میں ہی وہ نماز سے پہلے، عید کی نماز سے پہلے وہ قربانی کریں گی یا اس کا کیا حکم ہے؟ اور ساتھ ہی حالت حیض میں ہوتی ہیں خواتین، تو کیا ان کا کیا حکم ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیے خواتین پر عید کی نماز واجب نہیں ہے. عید کی نماز جو ہے مرد حضرات پر واجب ہے. اسی طریقے سے جمعہ بھی ان پر واجب نہیں ہے. تو عید کی نماز اگر شہر میں کہیں کسی ایک جگہ ہو گئی تو قربانی ہو سکتی ہے، خواتین کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے، کوئی حرج نہیں. وقت شروع ہو چکا ہوتا ہے تو قربانی ان کی طرف سے ہو سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے. تو ان کی چاہے نماز ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ بھی ہوتا ہے کہ جو تعلیمات بتائی گئی ہیں حدیث میں جانور کے کن اوصاف سے، تو کیا جانور میں کوئی عیب ہو تو اس سلسلے میں کیا تعلیمات جانور دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات ہیں کہ جانور جو ہے عیبوں سے پاک ہونا چاہیے. چھوٹا موٹا ہلکا پھلکا ہے کوئی مسئلہ نہیں، سینگ تھوڑی سی ٹوٹی ہوئی ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کان تھوڑا سا کٹا ہوا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کانا ایسا کانا کہ اس کا کانا پن ظاہر ہو رہا ہے، لنگڑا ایسا کہ اس کا لنگڑا پن ظاہر ہو رہا ہے، لاغر کمزور ایسا کہ جو ہے وہ قربان گاہ تک چل کر نہیں جا سک رہا ہے، تو ظاہر بات ہے ایسے مریض جانور کی قربانی درست نہیں ہے. بعض روایتیں ہیں اگرچہ اس میں سند کے لحاظ سے اتنی زیادہ مضبوط نہیں ہے کہ عظیموا ضحایاکم فإنہا علی الصراط مطایاکم، کہ موٹے تازے فرما جانوروں کو خدا کی راہ میں جو قربان کرو، اس لیے کہ وہ پل صراط پر تمہارے جو ہے سواری ہوں گے. تو بعض علماء نے ان حدیث کو بھی کوٹ کیا ہے. تو بہرحال اتنی بات آپ نے فرمائی ہے کہ یہ جانور قیامت کے دن گواہی دیں گے تمہارے حق میں، یہ اپنے کھروں کے ساتھ، اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ آئیں گے. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا ما ھذا الضاحی یا رسول اللہ، یہ کہ قربانی کیا چیز ہے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت ابیکم ابراہیم، تو ابراہیم کی سنت ہے. ہمارا نافیہ یا رسول اللہ، اس پہ ہمارے لیے کیا ہے؟ تو کہا بکل شعرۃ منہا حسنۃ، ان میں ان جانوروں کے ہر بال کے عوض میں تمہیں ایک نیکی ہے. تو صحابہ کو تعجب ہوا. تو پھر انہوں نے پوچھا کہ وصف یا رسول اللہ، بعض جانوروں پر تو اون ہوتا ہے، وہ تو ان گنت ہوتا ہے. تو پہلے سے بکل شعرۃ من الصوف حسنۃ، کہ ہاں اون کے ہر رواں کے عوض بھی اللہ تعالیٰ تم کو اجر عطا کریں گے. تو اور ایک روایت میں فتیبوا بہا نفسا، تو لہذا خوش دلی کے ساتھ جو ہے اللہ کے راہ میں اس کو ذبح کرو. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید الاضحیٰ کے دن، عید قربان کے دن، جانور کا خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب عمل کوئی نہیں اللہ کے نزدیک. خون کا خطرہ زمین پر گرنے سے پہلے، جانور کے خون کا خطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے نزدیک شرف قبولیت پاتا ہے. تو اس لیے فتیبوا بہا نفسا، تو خوش دلی کے ساتھ انسان کو دینا چاہیے، اچھے سے اچھا جانور انتخاب کرنا چاہیے. تو یہ سب تعلیمات ہیں جہاں تک جانور ہے، اور آپ نے جو احادیث بیان کی ہیں. لیکن اس کے باوجود بعض احباب جو ہے حالات کو دیکھتے ہوئے اور اپنے رائے قائم کرتے ہیں کہ ذبح کرنا ضروری چیز نہیں ہے، اس کے بدلے میں مال صدقہ کیا جائے. تو یہ کہاں تک درست ہے؟ کیا یہ چیز بالکل غلط بات ہے؟ یہ بالکل غلط بات ہے. ہر نیکی اپنی ایک حیثیت رکھتی ہے، اور ہر واجب اپنا ایک مقام رکھتا ہے. کوئی چیز اس کا بدل نہیں ہو سکتی ہے. قربانی واجب ہے، قربانی کا عمل واجب ہے، تو لہذا کوئی اور عمل اس کا متبادل نہیں ہو سکتا ہے. کوئی یہ سوچے کہ صاحب اتنے پیسے ہم خرچ کر رہے ہیں، جانور پر کیوں ڈالیں، فلاں غریب کی مدد کریں، فلاں بیمار کی مدد کریں، وہ بھی کرنا ضروری ہے، لیکن یہ اس کا بدل نہیں ہے.
تو اس لیے یہ کہنا بھی صحیح نہیں ہے، غلط ہے، اس لیے اور کہ قربانی عید سے سب سے مقدس اللہ عمل تعالیٰ ہوتی کا قرب انسان کو حاصل ہوتا ہے، جی اور قربانی ایک مستقل عمل ہے۔ جی دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، کہ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کر دیا۔ قربانی اب سے نہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حابیل قابیل کا ذکر ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ تو قربانی جو ہے یہ مستقل ایک عمل ہے، اللہ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ کی اس کی طرف شریعت سے، میں رہا ہے، اللہ نبیوں تعالیٰ کی کی شریعت طرف سے جو ہے مقرر کردہ جو ہے وہ عمل ہے۔ یہ تمام الہی شریعتوں کے نظام عبادت کا لازمی حصہ رہا ہے۔ بالکل۔ اور توحید فی العبادت میں یہ بھی ہے کہ انسان نے جن جن طریقوں سے غیر اللہ کی بندگی کی ہے اس کو غیر اللہ کے لیے حرام کر کے اللہ کے لیے اس کو واجب کر دیا جائے۔ تو من جملہ ان چیزوں میں سے جانور بھی ہیں، لوگ جو غیر اللہ کے لیے کیا کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے حرام قرار دیا اور اللہ کے لیے اس کو مختص کیا۔ تو یہ اس بات کا اعلان، وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو بھی نعمتیں تم پر ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، تو لہذا یہ جانور بھی اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے ہیں، تو اسی پر جو ہے اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے، اللہ کے مالکانہ حقوق کو تسلیم کرنا چاہیے۔ وہ اعتراف ہے کہ اس کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، بندہ گویا اس کا اعتراف کرتا ہے، تو وہ بات صحیح نہیں ہے کہ کوئی عوض جو ہے اس کا کر دے، متبادل نہیں ہو سکتی کوئی صدقہ کر دے، اور جیسے آپ نے بھی کہا کہ اس کے علاوہ کوئی عبادت اس دن خاص کر کے کوئی اور عبادت اس کے مقابلے میں متبادل نہیں ہو سکتی۔ تو ایک اور چیز ہوتی ہے مولانا، بعض لوگ اپنی طرف سے یہ نیت کر لیتے ہیں کہ میں جانور ذبح کروں گا اور اسی مقام پر ذبح کروں گا، کوئی مقام اپنے اعتبار سے وہ اس کو مقدس سمجھ لیتے ہیں، یا پھر وہ فیملی کی طرف سے ہوتا ہے کہ ہم لوگ سالوں سے برسوں سے اس مقام پر ذبح کر رہے ہیں، تو اس تعلق سے کیا حکم ہے؟ کیا وہ اسی مقام پر، حالانکہ وہ قربانی دے رہے ہیں لیکن ایک مقام کو مقدس سمجھ کے اس کو معتبر سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیے معتمرین اور حجاج جو ہیں ان کے لیے بنا ہے، ٹھیک ہے، ان کے علاوہ باقی جو لوگ حاجی نہیں ہیں، معتمرین نہیں ہیں، عمرہ کرنے والے نہیں ہیں، حج عمرہ کرنے والے نہیں ہیں، تو اپنے مقام پر وہ قربانی کریں گے۔ اپنے طور پر کسی طرح سے کسی مقام کو مقدس قرار دے لینا اور پھر وہاں جا کر قربانی کرنا یہ درست نہیں ہے۔ جی ہاں، قربانی اپنے مقام پر اپنی جگہ پر ہو سکتی ہے اور صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ، اللہ نے کہا اللہ کا نام لو اس پر۔ جی، اللہ غیر اللہ کے علاوہ غیر اللہ تمام چیزیں حرام کے ہو لیے جاتی درست ہیں۔ نہیں ہے، غیر اللہ تو اس نشست کے طور پر ایک آخری سوال کہ جو لوگ صاحب نصاب ہیں اور وہ مستطیع ہیں کہ قربانی کر سکتے ہیں، پھر بھی جو ہے اس عبادت سے وہ رکے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو روکتے ہیں، قربانی نہیں کر رہے ہیں، تو ان پر کیا وعید قرآن و حدیث میں آئی؟ دیکھیے کسی واجب کو چھوڑنے کا مطلب جو ہے وہ انسان گنہگار ہے، اور گنہگار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر باس پرس کرے گا ان سے۔ تو وعید سنائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ ہمارے مسلم جو استطاعت کے باوجود جو ہے قربانی نہ کرے، قربانی کرنے کی استطاعت رکھتا ہو، اس کے باوجود قربانی نہ کرے، وہ ہمارے مصلی نہ آئے، ہمارے عیدگاہ نہ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو گیا اس نے وہ ترک واجب کا مرتکب ہوگا۔ ترک واجب کا مرتکب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص گنہگار ہوا، گنہگار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر اس کی باس پرس ہوگی، اسے سزا اس کو ملے گی۔ تو اس لیے جانتے بوجھتے استطاعت رکھتے ہوئے ہم کو اس میں غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ جی، تو بہت بہت شکریہ مولانا، آپ نے یہاں پر ہمیں وقت دیا، یہاں پر شریک رہے، اور آج کے جو موضوع تھا ہمارا قربانی کے مسائل کے طور پر آپ نے بالکل سادہ اور مدلل انداز میں ہمارے سوالوں کا جواب دیا، تو ہم اپنے معزز مہمان مولانا وحید الدین صاحب عمری مدنی حفظ اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ اگلے جو بھی ہمارے فقہی مسائل پر جو پروگرامز ہوں گے اس میں آپ بھی شریک رہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ ہمارا جو واٹس ایپ نمبر ہے ہم اسکرین پر دے دیں، اور آپ کے جو بھی سوالات ہیں اس نمبر پر ہمیں واٹس ایپ کر دیں، تو ان سوالات کو جو ہے ہم اپنے جو اگلی نشست ہوگی اس میں ہم اس کو انتخاب کر لیں گے۔ تو اسی کے ساتھ میں آج کے اس جو پروگرام، یہ جو ہمارا سلسلہ ہے، اس کو اختتام کرتا ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ اور ناظرین، آپ بھی ہمارے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، اور جو بھی احباب قربانی کے مسائل کو لے کر کے ان کے جو سوالات ہوتے ہیں ان تک اس ویڈیو کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔